आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। दोस्तों, आज से तकरीबन 10 साल पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा था जो कि मेरे चैनल, मेरे फेसबुक पेज नवाइस सरोश पे मौजूद है। और उस आर्टिकल में मैंने इस बात को सवाल बनाया था कि सिर्फ सारे नबी मिडल ईस्ट में क्यों आए, और बहुत सी ऐसी जगह थी जहां पे अंबिया की ज़रूरत अरब से बहुत ज़्यादा थी, खासतौर पे अमेरिका, जहाँ पे ऐसे मज़हब थे जिनका बेसिक रिचुअल इंसानी कुर्बानी थी। वहाँ पे जानवरों की कुर्बानी के बजाय इंसान की कुर्बानी दी जाती थी। और हर साल में, पूरा साल, हर दिन इस तरह से इंसानी कुर्बानी की जाती थी कि समझा जाता था कि अगर हमारे मंदिरों में इंसानों की कुर्बानी ना की गई तो क्या होगा कि अगले दिन सूरज नहीं निकलेगा। क्योंकि उनका नज़रिया ये था कि असल में तारीकी और रोशनी की कुव्वतों के दरमियान एक जंग जारी है, और वो समझते थे कि देवता जो हैं रोशनी की कुव्वत हैं और दूसरे कुछ और एंटिटीज हैं जो कि क्या हैं, वो तारीकी की कुव्वत हैं, और इन दोनों के दरमियान एक इटर्नल वॉर जारी है। और इस जंग में हर रात देवताओं को नए सिपाहियों की ज़रूरत होती है जो कि उनकी मदद करते हैं तारीकी और रोशनी की जंग में। और वो लोग जिनको कुर्बान गाहों पे कुर्बान किया जाता है, वो सुबह को, वो पूरी रात देवताओं के साथ मिल के तारीकी की कुव्वतों के साथ लड़ते हैं, और फिर सूरज निकल पाता है क्योंकि उन लोगों की कुर्बानी होती है। फिर उनके मज़हब में एक जुबली का साल भी होता था जो कि 52 साल बाद आता था। उस दिन उन्होंने इतने लोगों की कुर्बानी करती होती थी और करते जाते थे कुर्बानियाँ और करते जाते थे कुर्बानियाँ। और प्लेडीज के नाम के जो सितारे हैं, जो कि कॉन्स्टलेशन है प्लेडीज की, वो जब तक रात हो जाती थी और वो नहीं निकलते थे, इनको दिखाई नहीं देते थे, तब तक ये कुर्बानियाँ करते रहते थे। तो इस तरह का जालमाना मज़हब जो था वो वहाँ पे मौजूद था। कहने को अरब में बहुत जहालत है, जहालत थी इस्लामी दुनिया में, ये कहा जाता है। मगर जो जहालत अमेरिका में थी वैसी जहालत अरब में नहीं थी, क्योंकि इंसानी कुर्बानी एक ख़ास किस्म का उसकी वैल्यू थी उनकी मज़हब में, और वो समझते ये थे कि इंसानी कुर्बानी करनी है। मगर अल्लाह ने कभी भी कोई नबी वहाँ नहीं भेजा। मेरे इस आर्टिकल का बेसिकली उन्वान ये था, और बाद में मैं बारहा इसको अपने चैनल पर डिस्कस करता रहा, और मैंने इसके ऊपर मुख्तलिफ वीडियोस भी बनाई। और इवन के चैनल पे आके एक शख्स ने, बल्कि एक से ज़्यादा अशखास ने ये बताया, और एक ख़ास तौर पे शख्स ने मुझे ये बताया कि उसकी पूरी फैमिली सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन की वजह से कि खुदा ने कहीं और नबी क्यों नहीं भेजे, वो इस्लाम छोड़ चुकी है और वो रैशनैलिटी और अक्ल खिर्द के रास्ते पे आ चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि 28 जून 2014, यानी आज से तकरीबन 10 साल पहले ये मैंने आर्टिकल लिखा था। और इस आर्टिकल में मैंने अब्राहमिक रिलीजन्स के खुदा ने क्यों कोई नबी वहाँ नहीं भेजा, ये सारा कुछ मैंने लिखा था। तो ये आप देख सकते हैं कि 9 साल पहले इसके ऊपर कमेंट भी हुए होंगे। तो फिर इसके बाद मैंने इसके ऊपर वीडियोस भी बनाई, ठीक है, जैसे कि ये मेरी एक स्पेशल वीडियो जो कि गालिब कमाल व्लॉग्स के ऊपर है, ये मैंने पिछले साल की थी, जिसका टाइटल था कि वाई वॉज गॉड अनएबल टू गो टू अमेरिका, इनकार खुदा की एपिसोड नंबर 3। तो इसमें भी मैंने इसी बात को क्वेश्चन किया था कि यार ये क्या तमाशा है, खुदा आपका अमेरिका जाने से कासिर क्यों था। तो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और अब मज़े की बात यह है कि ये सवाल इंजीनियर से और गांधी साहब से भी किया जाने लगा है, और ये अपने अपने तौर पे दोनों उसके जवाब देते हैं। मगर इन दोनों की वीडियोस मैं आपके सामने आज प्ले करूंगा और इनके ऊपर हम बात करेंगे, और मैं आपको इस बात और इनके जवाबात को हम ज़रा डीकंस्ट्रक्ट भी करेंगे। और फिर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये दोनों इस सवाल से असल में मुझे फरार होते हुए ही दिखाई दिए। दोनों ने इसके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं की जिसको मैं ये समझ सकूं कि वो क्या है, वो ज़्यादा जिसको कहते हैं कि मतलब फ्रूटफुल बात मुझे दिखाई नहीं दी। तो जो मेन चीज़ है वो क्या है कि इन दोनों ने इस बात को अच्छे तरीके से
نہیں کیا. اور ہم اس جواب کو دیکھتے ہیں اور ابھی ہم ان دونوں کے جوابات کی کلی کھولتے ہیں کہ یہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں. حضرت انبیاء بڑی اس کے آگے بتاتا ابھی فکر لوگوں کو یہ حاکمی بولتا تھا، ان لوگوں کو یہ حاکمی تھا یا فاطمی کے بھی بات ادا سے دوڑاتے لوگ کہتے ہیں پھر آپ لوگ وہاں پہ کی جتنا کچھ نیوز میں وہ بھی ایریا سے کیا نہیں. تو اب سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ آسٹریلیا میں یا امریکہ میں نبی کیوں نہیں آئے، اور یہی مین کوشچن ہے کہ کیا خدا کو ان لوگوں کی فکر نہیں تھی؟ حالانکہ سب سے جاہل لوگ وہاں پہ تھے، جن کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی. آسٹریلیا میں ان کے پاس کوئی خاص سویلائزیشن بھی نہیں تھی، وہاں پہ ہنٹر گیدررز ہی تھے جب آسٹریلیا آج سے تقریباً 400-500 سال پہلے دریافت ہوا. اسی طرح امریکہ میں کے جو لوگ تھے ادھر ایک بہت بڑی سویلائزیشن ضرور تھی، مگر وہاں کا مذہب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کا سب سے جاہلانہ مذہب تھا، جس کا دار و مدار انسانی قربانی پہ تھا. ادھر کنواریوں سے لے کے بچوں تک کی قربانی کی جاتی تھی. جب بارش نہیں ہوتی تھی اور بارش چاہیے ہوتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے، وہ بچے لیتے تھے، غلام بچے لے کے آتے تھے اور ان بچوں کو پہلے مار مار کے رلاتے تھے. جب وہ رو رہے ہوتے تھے تو تب ان کو قربان کیا جاتا تھا. یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ روتے ہوئے بچے قربان ہوں گے تو تب بارش کا دیوتا جو ہے وہ بارش برسائے گا. تو یہ سمجھا جاتا تھا اور اس طرح کی باتوں کے اوپر ایمان رکھا جاتا تھا. مگر ابراہیمی ادیان کے خدا کو کوئی پرواہ نہیں تھی، یا کسی اور مذہب جو کہ اولڈ ورلڈ میں پایا جاتا تھا، کیونکہ یہ نیو ورلڈ ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں. اولڈ ورلڈ یہ جو ہماری ایشیا، یورپ اور افریقہ والی دنیا ہے، اس کے کوئی بھی دیوی دیوتا وہاں نہیں جا سکے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی جھوٹے دیوی دیوتا بھی تھے، جیسے اگر مسلمانوں کی نظر میں ہندوؤں کے دیوی دیوتا جھوٹے تھے، تو اگر وہ امریکہ نہیں جا سکے، ان کا کوئی مذہب کا فالوور، کوئی پنڈت اگر امریکہ میں نہیں گیا، تو بھائی پھر ابراہیمی دیان کا بھی تو نہیں گیا نا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شیوا جھوٹ ہے تو پھر اللہ بھی جھوٹ ہے، کیونکہ جو کام شیوا نہیں کر سکا وہ اللہ بھی نہیں کر سکا. تو اگر شیوا جھوٹا ہے اس لیے کیونکہ وہ یہ کام نہیں کر سکا تو پھر اللہ بھی جھوٹا ہے. اگر مردوک جھوٹا ہے یا زوس جھوٹا ہے کیونکہ وہ یورپ سے امریکہ نہیں جا سکا، تو پھر آپ کا خدا بھی، یہوہ بھی جھوٹا ہے، اللہ بھی جھوٹا ہے، آپ کے نبی بھی جھوٹے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ کے لیے تو اللہ کو تو یہ پتا تھا نا کہ وہاں بھی دنیا ہے، وہاں بھی ملینز آف پیپل جو ہیں وہ بستے ہیں اور وہ کس مذہب کے اوپر گزار رہے ہیں. اللہ کو ان کی زبانیں بھی پتہ تھی، اللہ چاہتا تو قرآن ان کی زبان میں بھی نازل کر سکتا تھا، تورات نہیں تو کوئی اور صحیفہ ان کی زبان میں نازل کر دیتا اور ساری باتوں کو سالو کر دیتا، مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا. تو انجینئر صاحب کا جواب سنتے ہیں اور کافی ایسا جواب ہے کہ جس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ انجینئر صاحب بس بات کو ہنسی میں ڈالنے کے چکر میں ہیں اور اصل جواب دینے کا ان کا کوئی ارادہ ہے. اتنی دور آپ پہنچ گئے، پہلے تو پاکستان کو ذکر کریں نا. پاکستان میں کوئی پیغمبر کے بارے میں آپ کو کچھ پتا چلا؟ پاکستان کی قریب ترین تو ہے، قریب کی طرح ہی ہے نا. 8 بھی 4 گھنٹے کی کم از کم فلائٹ ہے، 4 مہینے کا پیدل سفر ہے، اس کو آپ قریب ترین کہہ رہے ہیں؟ ایون انڈیا میں کہتے ہیں. تو انجینئر صاحب نے پہلا پوائنٹ تو خود ہی دے دیا کہ انڈیا اور پاکستان میں بھی کوئی نبی نہیں آیا، اور 4 گھنٹے کی فلائٹ آج بھی ہے، اور کئی دن لگ جائیں گے اگر آپ بائی روڈ بھی جائیں، اور پیدل جائیں تو کئی ماہ لگ جائیں گے آج حج تک جاتے ہوئے یا مکے مدینے جاتے ہوئے. تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ بھی کوئی نبی نہیں آیا انڈیا اور پاکستان میں. اور یہ ضرور کہیں گے کہ 1,44,000 نبی آئے، مگر یہ صرف ایک لفظ دعویٰ ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور ایسا ہے بھی نہیں ہے. کیونکہ جن علاقوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان نبیوں کا ثبوت نہیں ہے، مگر یہ یاد رکھیے کہ جن علاقوں میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نبی آئے ہیں، غور سے دھیان سے بات سنیے گا. یعنی اگر فرض کریں کہ یہ کہتے ہیں کہ 3,000 سال پہلے پاکستان اور انڈیا میں کوئی نبی آیا ہوگا، مگر اس کا ثبوت نہیں ملتا، اگر اس کا ثبوت نہیں ملتا تو کیا 3,000 سال پہلے انڈیا اور پاکستان میں کسی اور مذہب کا ثبوت ملتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبیوں کا ثبوت نہیں ہے، مگر کافروں کے مذہبوں کا ثبوت باقاعدہ 3,000 سال پہلے اتنا زیادہ ہے کہ آپ اس کو چھٹلا نہیں سکتے. آپ 10,000 سال پہلے چلے جائیں تو اس وقت بھی جن مذہبوں کا ثبوت ہے وہ اللہ کے نبیوں کے مذہب نہیں ہیں، مگر مذہبوں کا ثبوت موجود ضرور ہے. تو اگر ان مذہبوں کا ثبوت موجود ہو سکتا ہے تو پھر اللہ کے نبیوں کا ثبوت کیوں نہیں موجود ہو سکتا؟ ان کا بھی موجود ہونا چاہیے. اس بات کو ضرور سمجھیے. اب انجینئر صاحب بات کریں گے، مگر انجینئر صاحب اپنی بات کی لاجک میں انتہائی کمزور ہیں اور
ان کی بات کی کوئی لاجک نہیں بنتی. ہسٹوریکلی اینتھروپولوجیکلی ان کی بات جھوٹ ہے. کہ حضرت آدم انڈیا تک نہیں آئے. بس وہ تو یہ کہتے ہیں نا جی, کہنا ہے نا. ہم تو قرآن کے اس آیت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا نہ بھیجا گیا ہو. ٹھیک ہے, چونکہ ہمارے پاس ہسٹوریکل ڈیٹا اس طرح کا موجود ہی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس اگر کوئی صحیح اتھینٹک ہسٹری ہے تو پچھلے 5000 سال کی ہے, وہ بھی چیدہ چید ہے. یہ تو اب انفارمیشن کا دور ہے یار. تو وہی میری بات کہ انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 5000 سال سے پیچھے ہمارے پاس ہسٹری نہیں, مگر انجینئر صاحب یہاں پہ کم علمی کا ثبوت دے رہے ہیں, یہاں پھر علم ہوتے ہوئے بات کو گھما رہے ہیں, گول کر رہے ہیں. انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 5000 سال سے پیچھے ہمارے پاس انبیاء کا ثبوت نہیں ہے, مگر یاد رکھیے گا کہ 5000 سال سے پیچھے ہمارے پاس دوسرے مذہبوں کا ثبوت بے شمار ہے. ہمارے پاس 25-30 ہزار سال پرانے بھی ایسے بت اور مجسمے موجود ہیں جو کہ دوسرے مذہبوں کا ثبوت دیتے ہیں. ایسے مذہب جو کہ کافرانہ مذہب تھے اور اللہ کا یا خدا کا یا یہوے کا, یہودیوں کے خدا کا, مسیحیوں کے خدا کا, اللہ کا کہیں کوئی ثبوت دکھائی نہیں دیتا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نبیوں کا ثبوت نہیں باقی بچا, تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ اگر نبیوں کا ثبوت 8000 سال پہلے نہیں بچا یا 10,000 سال پہلے یا 20,000 یا 25,000 سال پہلے باقی نہیں بچا, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ باقی مذہبوں کا بھی نہیں بچنا چاہیے تھا, کیونکہ باقیوں کا بچ گیا ہے اور نبیوں کا نہیں بچا ان کے دعوے کے مطابق. تو ان کا دعویٰ بالکل جھوٹ ہے, کیونکہ اگر نبیوں کا بھی ثبوت ہوتا تو وہ بھی بچ جاتا اتنا ہی جتنا ہمیں 4000 سال پہلے یا 5000 سال پہلے دوسرے مذہبوں کا ثبوت مل جاتا ہے. اگر مصر میں آج سے 4000 سال پہلے ہمیں مکمل ثبوت مل رہے ہیں, لکھے ہوئے ریکارڈ مل رہے ہیں, پورے ڈائناسٹیز کے ثبوت ہمیں مل رہے ہیں, لکھاوٹیں مل رہی ہیں, جنگوں کے قصے مل رہے ہیں, ہمیں احرام مل رہے ہیں, سب کچھ مل رہا ہے, تو ہمیں پھر انبیاء کا ثبوت کیوں نہیں مل رہا, ہمیں داؤد کا ثبوت کیوں نہیں مل رہا. اب ایک سمپل سی بات کرتے ہیں, آج سے 4000 سال پہلے کا 5000 سال پہلے کا میسوپوٹیمیا یعنی عراق اور مصر اور چین میں ہمیں ثبوت ملتا ہے, بہت بڑی حکومتوں کا ثبوت ملتا ہے, ان کے مذہب کا ثبوت ملتا ہے, ان کی مذہبوں کی لکھی ہوئی باتیں ملتی ہیں, ممیاں مل جاتی ہیں اتنی پرانی. مگر حضرت داؤد کا ثبوت جو کہ آج سے تقریباً 3000 سال پہلے ہونا چاہیے, وہ ہمیں بالکل ناپید ملتا ہے. اسرائیلیوں نے حضرت داؤد کا ثبوت ڈھونڈنے کے چکر میں پورا اسرائیل کھود مارا ہے, مگر انہیں داؤد یا سلیمان کا کوئی ثبوت نہیں ملا, ایک سکہ تک نہیں ملا آج تک داؤد اور سلیمان کا. اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ داؤد اور سلیمان دونوں اپنے وقت کے بہت بڑے بادشاہ تھے, تخت بلقیس نہ ملے بے شک, مگر کوئی ایک سکہ تو ملنا چاہیے تھا, کوئی کچھ اور تو ملنا چاہیے تھا. تورات مطلب بائبل کی اولڈ ٹیسٹمنٹ کے مطابق داؤد نے اپنے لیے ایک بہت بڑا محل بنوایا تھا. اسی طرح سلیمان نے نہ صرف اپنے لیے محل بنایا تھا, 24,000 گھوڑوں کا استبل تھا اس کا. 24,000 گھوڑوں کا استبل ایک پورے شہر جیسا ہوگا, اور اس کا ثبوت کہیں نہ کہیں تو ملنا چاہیے, کچھ تو ملنا چاہیے. سکے بھی جاری کرتا تھا وہ, اس کی فوجیں بہت بڑی تھی داؤد اور سلیمان کی, مگر وہ بھی آج تک نہیں ملی. تو انجینئر صاحب کا یہ کہنا کہ ثبوت مٹ گیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جو ثبوت اللہ کے نبیوں کا اور اللہ کے چہیتے بادشاہوں یعنی داؤد اور سلیمان کا تھا وہ تو نہیں مل رہا, مگر مصر میں کافروں کا ثبوت زبردست مل رہا ہے, میسوپوٹیمیا میں کافروں کا ثبوت زبردست مل رہا ہے. اللہ کے خدا ہونے کا ثبوت 4000 سال پہلے نہیں مل رہا, مگر مردوک کے خدا ہونے کا مل رہا ہے. 300 3000 400 3000 یا 3200 سال پہلے اللہ کے خدا ہونے کا ثبوت نہیں مل رہا, مگر یہ یاد رکھیے گا کہ زوس کے ہمیں کہیں نہ کہیں ثبوت ملتے ہیں. ہمیں اللہ کے مذہب کا کہیں ثبوت نہیں مل رہا, مگر چائنا میں یلو ریور کی ویلی کے اندر اس کی سویلائزیشن کے اندر ہمیں ان کے مذہب کے بے شمار ثبوت مل رہے ہیں, اینسیسٹر ورشپ مل رہی ہے. اللہ کا ثبوت ہمیں 20,000 سال پہلے نہیں مل رہا, مگر ہمیں 20,000 سال پہلے وینس آف ولڈنڈورف اور اس جیسے اور دیویوں کے ثبوت مل رہے ہیں, ان کے مذہب کے ثبوت مل رہے ہیں. ہمیں اس طرح کے ثبوت مل رہے ہیں کہ لوگ ایک خاص طریقے سے اپنے بچوں کو دفن کرتے تھے, ان کے ساتھ وہ کیا کیا دفن کرتے تھے ہمیں مل رہا ہے. ہمیں ایک آفٹر لائف کا کانسیپٹ بھی مل رہا ہے, مگر وہ کیسا کانسیپٹ ہے, وہ ایک بالکل ایلین قسم کا, ایک ڈفرینٹ قسم کا کانسیپٹ ہے. مگر اب ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آج سے 15,000 سال پہلے لوگ امریکہ پہنچے تھے,
انسان جو کہ سائبیریا سے لینڈ برج کراس کر کے امریکہ پہنچے تھے اور وہاں سے وہ نارتھ اور ساؤتھ امریکہ میں پورے پھیل گئے تھے. اس وقت سے پہلے کے مذہب کے آثار ہمارے پاس موجود ہیں، مگر اللہ کا یا اللہ کے اسلام کا یا آدم کا یا نوح کا یا ادریس کا، کسی حنوک کا کوئی ثبوت آج تک نہیں ملا. انجینئر صاحب جتنی مرضی الٹ بازیاں لگا لیں، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ انجینئر صاحب کبھی بھی کوئی ثبوت نہیں پیش کر پائیں گے. مگر یہ یاد رکھیے گا کہ جن مذہبوں کو آپ کافروں کے مذہب کہتے ہیں ان کے پاس مکمل ثبوت موجود ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کافروں کے مذہبوں سے ہی پھر آپ کا اللہ بھی کہیں نکلا ہے. ہم جانتے ہیں کہ کنعان کا پرانا خدا جو تھا وہ ایل تھا، اور کنعان کے اسی خدا کی بدلی ہوئی شکل اللہ تھی. اور ایل جو تھا اس کی ایک بیوی بھی تھی، اس کے 2 بیٹے بھی تھے. ایل کی بیوی کا نام عاشرہ تھا، اس کے ایک بیٹے کا نام بال تھا، اور دوسرے بیٹے کا نام اس کے جو تھا وہ یاہوے تھا. اور اسی ایل، وہی ایل بعد میں اللہ بن گیا. اور اس بات کے پورے ثبوت آج موجود ہیں کہ کس طرح سے ایل جو ہے وہ الوہیم یا یاہوے بنا، اور یاہوے پھر بعد میں کسی طرح سے انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے پاس امپورٹ کر لیا اور اسے اللہ بنا لی. ٹھیک ہے، اگر دیکھا جائے تو اسی ایل دیوتا کا ثبوت تقریباً 3500-4000 سال پہلے جاتا ہے پیچھے، مگر وہ ایک بت پرستوں کا دیوتا تھا، اور وہ بالکل زوس یا مردوک کی طرح تھا، بلکہ مردوک کی ایک بدلی ہوئی فارم تھا. تو یہی بات ہے. اور نبی کا کانسیپٹ پیورلی بنی اسرائیل کا ایک کانسیپٹ ہے. اور نبی جتنے بھی آئے ہیں آج تک، کرسچن یہ اور یہودی دعویٰ نہیں کرتے کہ اور قوموں میں بھی نبی آتے تھے. وہ یہی کہتے ہیں کہ جتنے نبی آئے ہیں وہ بنی اسرائیل میں ہی آئے ہیں. اور مسلمانوں نے پھر یہ مان لیا کہ عرب بنی اسماعیل ہیں، اور ان میں ایک نبی حضرت محمد بھی آئے ہیں. انجینئر صاحب کی بات تھوڑی سی اور سن لیتے ہیں. ویسے میں نے ان کی باتوں کا لب لباب آپ کو پہلے بتا دیا، ابھی کوئی اور پوائنٹ آتا ہے تو وہ بھی بتا دیتا ہوں. اگر میں آپ سے یہ پوچھنا شروع کر دوں کہ صحابہ کرام کی ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ بتا دیں تو آپ یہ نہیں بتا سکتے. اس کو چھوڑ دیں، آپ کے پردادے نے اپنی پیدائش کی تاریخیں جو ہیں وہ اندازے سے لکھی ہوئی ہیں. یہ تو اب اس طرح ڈیٹا جمع ہونا شروع ہے، لہٰذا یہ کچھ چیزیں اس طرح موجود نہیں ہے، ڈینائل نہ کریں. اب رہ گیا، اور انجینئر صاحب کی یہ بھی بات بالکل غلط ہے کہ ڈاٹا اب اکٹھا ہونا شروع ہے. 10 ہزاروں کلے ٹیبلٹس جو ہیں وہ میسوپوٹیمیا سے ملی ہوئی ہیں، عراق سے. مصریوں نے اپنا پورے کا پورا ریکارڈ لکھ چھوڑا ہے. ان کی کوئی مطلب 2-2.5 ہزار سال کی تاریخ جو ہے وہ تمام لکھی ہوئی ہے اور موجود ہے. اور یہ پتہ ہے کہ اس فرعون کے بعد فلاں فرعون تھا، پھر فرعون تھا، پھر فرعون تھا، کس وقت کون سا شہر بنایا گیا تھا، کس وقت کون سی جنگ کس نے لڑی تھی. جیسے کہ ایک سمپل سی بات ہے کہ 1392 میں رامسیز دا گریٹ، رامسیز دا سیکنڈ جس کو کہتے ہیں، جسے مسیحی اور مسلمان یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ موسیٰ کے زمانے کا فرعون، 1392 میں وہ آیا تھا اسرائیل کے علاقے میں، قادیش کے شہر میں وہ ہتھیوں سے لڑا کرتا تھا. اور اس کے بعد اسرائیل کے علاقے میں اس نے بہت سی چھوٹی چھوٹی قوموں، موابی، اسرائیلی اور ان کے اوپر فتح حاصل کی تھی 1392 میں. اور اس وقت جب اس نے ان پہ فتح حاصل کی تھی تو اس نے ایک پتھر کے اوپر کندہ کرایا تھا جا کے مصر میں دوبارہ، جسے اس کا وکٹری سٹیلے کہا جاتا ہے. اس کے اوپر اس نے یہ کندہ کرایا تھا کہ اس نے کنعان کے علاقے میں موجود فلاں قوموں کو زیر کیا، ان سے اتنا مال لوٹا، اتنے غلام بنائے، اور اس میں اس نے اسرائیل کو بھی ایک چھوٹے سے سب گروپ کے طور پہ رکھا تھا. اور اس ٹائم کوئی نبی ایسا نہیں تھا، اور تورات میں یا پوری اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، نہ نیو ٹیسٹمنٹ میں، نہ قرآن میں اس واقعے کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ رامسیز دا گریٹ جو تھا وہ کبھی اسرائیل کے علاقے میں آ کے یہودیوں کو مار کے ان کے بچوں کو لونڈی غلام بنا کے مصر لے کے گیا تھا. کہنے کو 1400 یا 1300 جس ٹائم یہ سمجھتے ہیں کہ موسیٰ تھا، یہ وہ وقت ہے جب مصر سے یہ آزاد ہو کے آ رہے تھے کنعان کی جانب. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تو خود کنعان میں رامسیز دا گریٹ کی حکومت تھی، تو ان کی تاریخ کہاں گئی؟ تو ہم یہ جانتے ہیں آج قرآن کے اندر جن نبیوں کا ذکر ہے ان کی کہانیاں ساری کی ساری بائبل میں پائی جاتی ہیں. اور ہم اچھے طریقے سے یہ بات جان چکے ہیں کہ بائبل کی جو تاریخ ہے وہ ایک ایگزیجریٹڈ یا جھوٹی ہسٹری ہے. اس کے اندر موجود زیادہ تر شخصیات جن کو قرآن یا اسلام انبیاء کہتا ہے،
وہ اصل میں فرضی یا فکشنل کیریکٹرز ہیں، وہ ریئل کیریکٹرز نہیں ہیں۔ یہی حال موسیٰ کا ہے، یہی حال نوح کا ہے، یہی حال ابراہیم کا ہے، اسماعیل، اسحاق، داؤد، سلیمان، ایلیا، علیسیٰ، یہ سب لوگ جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ ایٹ بیسٹ لیجنڈز ہیں، اور ایٹ ورسٹ کیا ہیں کہ یہ فرضی کردار ہیں، یہ فکشن ہے، یہ بالکل ہیری پاٹر کی سٹوری ہے، یہ سٹار وارز ہے، یہ کوئی ریالٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مگر انجینئر صاحب اس بات کو یہاں تو سمجھتے نہیں ہیں، اور اگر سمجھتے ہیں تو یہاں پہ دوغلے پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ کیا قرآن نے اس کا جواب دیا ہے کہ کئی انبیاء کرام ہیں جن کا ذکر ہم نے اے نبی تم سے کیا، اور بہت سے ایسے ہیں جن کا ذکر نہیں کیا۔ جب ذکر نہیں کیا تو یہ آپ نے کیسے اسیسمنٹ کر لی کہ عرب کے علاوہ اور سرزمین میں پیغمبر نہیں آئے؟ کہیں قرآن نے یہ بات نہیں کی ہے، نہ انکار کیا۔ آپ یہ کہیں کہ قرآن میں صرف عرب کے انبیاء کا ذکر ہے، اس کی مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں صرف عرب کے انبیاء کا ذکر ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کہیں اور نبی نظر تو آئے نا، ٹھیک ہے؟ ہمیں تو وہ بھی نظر نہیں آ رہے نا، ہمیں تو جن انبیاء کو آپ مانتے ہیں ان کا ہی ثبوت نہیں مل رہا، یعنی داؤد، سلیمان، موسیٰ، نوح، ابراہیم، ان کا ثبوت نہیں مل رہا۔ ایون کہ عیسیٰ جس کو آپ مانتے ہیں بہت زور و شور سے اور سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ کا وجود تھا، وہ اس کے بارے میں بہت بڑے بڑے سوالات ہیں کہ کیا عیسیٰ کی وہ کہانی جو کہ قرآن یا انجیل میں لکھی گئی ہے وہ واقعی کسی حقیقت کو بیان کرتی ہے یا کسی شخص کا ایک لیجنڈری قصہ وہاں پہ بیان کیا گیا؟ تو انجینئر صاحب کو ان باتوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور جو آپ سن رہے ہیں انجینئر صاحب کی ان باتوں کو، اس کے اوپر بھی آپ ذرا غور کریں۔ وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی بعثت خاصہ مشرکین عرب کی طرف تھی۔ کل کو آپ یہ بھی اعتراض کریں گے کہ عربی زبان میں قرآن کیوں نازل ہوا ایک ورژن؟ یہ اعتراض کل کو نہیں کریں گے، ہم آلریڈی یہ اعتراض کر چکے ہیں، اور یہ اعتراض بڑا ویلڈ ہے کہ قرآن دوسروں کی زبان میں کیوں نازل نہیں ہوا، کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن صرف ایک زبان میں نازل ہو سکتا تھا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آج ٹیکنالوجی ایسی آ چکی ہے کہ آپ دنیا کی کسی زبان میں کتاب لکھ دیں تو گوگل ٹرانسلیٹ سے اسے ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے 180 سے زیادہ زبانوں میں۔ تو کیا گوگل ٹرانسلیٹ اللہ سے بڑا ہے کہ جو کام اللہ نہیں کر سکتا تھا وہ گوگل ٹرانسلیٹ آج کر رہا ہے؟ تو وہ گوگل ورسز اللہ بڑی بار کوسچن آتا ہے، ٹھیک ہے؟ گوگل کو آج وہ باتیں پتہ ہیں جو کہ اللہ کو نہیں پتہ تھی، بظاہر ایسے ہی لگتا ہے۔ اور دوسری بات ہے گوگل وہ زبانیں بھی جانتا ہے جو اللہ نہیں جانتا تھا۔ اور آج چیٹ جی پی ٹی اگر آپ دیکھیں، چیٹ جی پی ٹی کی ٹریننگ ساری انگلش میں ہوئی ہے، مگر اگر آپ اس سے اردو میں سوال کریں گے ٹائپ کر کے تو وہ آپ کو اردو میں جواب دے دے گا، مگر اللہ نہیں دے سکتا تھا۔ اللہ ایک زبان سے دوسری زبان کا ٹرانسلیشن نہیں کر سکتا، اللہ کے لیے یہ بات ناممکن تھی۔ اللہ کو قرآن نازل کرنے میں 23 سال لگ گئے، مگر ایک بات ہے کہ آج قرآن سے 10 گنا موٹی کتابیں لوگ بہت جلدی لکھ لیتے ہیں۔ آج چیٹ جی پی ٹی جو ہے آپ کو قرآن سے زیادہ لمبی کتاب اگر کوئی اس سے لکھوانا چاہے، اور بہت دنیا یہ کام کر رہی ہے، آرام سے لوگ اس سے لکھوا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اے آئی ٹولز آپ کو آج کل اتنی ہیلپ کرتے ہیں کہ آپ بہت جلدی بہت سی چیزیں اپنے پروجیکٹس کمپلیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ بات ہے انجینئر صاحب کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے ناممکن تھا کہ وہ عربی کے علاوہ دوسری زبانوں میں اپنا کلام نازل نہ کرتا۔ مگر یہ بات یاد رکھیے کہ ایک اور بھی بات ہے، اگر اللہ نے اپنا کلام صرف عربی میں ہی نازل کیا، یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اس قوم کو چن لیا، اللہ ریسسٹ ہے پھر، کیونکہ اللہ نے صرف عربوں کو ہی کیوں چنا؟ اگر میں ایک ہندوستان میں رہنے والا ایک ہندوستانی تھا آج سے 1400 سال پہلے، اور میں ادھر رہتا تھا، تو اللہ عربی میں قرآن وہاں نازل کر رہا تھا، اور یہ آج کے اس دور میں بیٹھ کے سوچتے ہیں اور آج کی سچویشن کے مطابق اس پرانی سچویشن کو ایکسپلین کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ایکسپلین ہو جائے گی، مگر یہ نہیں ہو سکتی۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آج سے 1400 سال پہلے مکے میں قرآن نازل ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ عربی میں نازل ہوا تھا، تو عرب اس قابل تھے کہ وہ ہندوستانیوں کو بھی سمجھا دیتے۔ مگر میں آپ کو یہ بات دعوے سے بتا سکتا ہوں کہ آج سے 100 سال پہلے بلکہ 50 سال پہلے بھی ہندوستانی اس قابل نہیں تھے کہ قرآن، عربی قرآن میں کیا لکھا ہے وہ جان سکیں، سمجھ سکیں۔ بہت کم لوگ، عربی ملا، جو عربی جاننے والا ملا ہے ہندوستان میں، وہ تو شاید چند ہزار ہوں گے آج سے 100 سال پہلے، یا آج سے 50 سال پہلے بھی شاید
کوئی 10,000 ہوں گے، 15,000 ہوں گے جو عربی پراپرلی جانتے ہوں گے، باقی تو نہیں جانتے تھے، وہ تو سمجھ ہی نہیں سکتے تھے. اور چھپا ہوا عربی قرآن ان کے پاس موجود نہیں تھا. آج اس الیکٹرانک میڈیا کے دور میں بیٹھ کے انجینئر ہمیں حدیثیں اور قرآن کی آیتیں سناتا ہے اور یہ سمجھتا ہے اور یہ ہمیں باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ جس طرح آج مذہب کو سمجھنے کے لیے سائنس نے سہولتیں دے دی ہیں، اسی طرح آج سے 1400 سال پہلے بھی موجود تھی. یہ دنیا کی سب سے بڑی فیلسی اور فراڈ ہے، کیونکہ آج سے 100 سال پہلے بھی آپ جس طرح صحیح مسلم اور بخاری کی بیس پہ سارا کیس انجینئر نے بلڈ کیا ہے پاکستان میں پائے جانے والے مختلف اسلامی فرقوں کے لیے، یہ کیس انجینئر کو اگر آج سے 100 سال پہلے انجینئر ہوتا تو کبھی بلڈ ہی نہیں کر سکتا تھا. کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ اس لیے کہ انجینئر کسی کو یہ دکھا ہی نہیں سکتا تھا کہ دیکھو بخاری میں یہ لکھا ہے، دیکھو مسلم میں یہ لکھا ہے، یہ کسی کو بتا ہی نہیں سکتا تھا. جب بخاری صحیح بخاری لکھ رہا تھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سارے عالم اسلام کو پتا تھا کہ وہ بخاری میں کیا لکھ رہا ہے؟ کسی کو کچھ پتا نہیں تھا. بخاری کی شکل آپ کو آ کے 21ویں صدی میں اور مسلم کی شکل 21ویں صدی میں ہی نظر آئی ہے. آج سے تقریباً 20 سال پہلے بخاری کی جلدیں پاکستان میں، بخاری کے 7 والیوں پاکستان میں 20 ہزار روپے کے، 15 ہزار روپے کے بکتے تھے اور کوئی عام آدمی اس کو خرید نہیں سکتا تھا. تو اس لیے یہ سمجھنا کہ اللہ کا پیغام اگر عرب میں آ گیا تو حجت تمام ہندوستان کے لیے یا امریکہ کے لیے بھی ہو گئی ہے، یہ بالکل ایک لغو سی بات ہے. اللہ نے کوئی طریقہ نہیں بتایا. یہ بات سمجھیں. آپ ایک آدمی کو امیجن کریں جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، آج سے 200-300 سال پہلے اس کو بالکل لکھنا نہیں آتا، ٹھیک ہے، وہ پڑھ بھی نہیں سکتا. اور ایسا ہی تھا. کیا ہندوستان میں رہنے والے مسلمان آج سے 200-300 سال پہلے ہر بندہ عربی جانتا تھا، عربی کا ترجمہ جانتا تھا؟ کیا وہ یہ جان بھی سکتا تھا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں جان سکتا. یہ فراڈ ہے جو انجینئر صاحب یا اور ملا آپ سے لگا رہے ہیں، بلکہ ہر مذہب کے لوگ آپ سے لگا رہے ہیں، چاہے ویدوں والے ہوں، چاہے انجیلوں والے ہوں، چاہے تورات والے ہوں. یہ سب آپ کو فراڈ لگا رہے ہیں کہ جیسے خدا کے پیغام ان کے نازل ہوئے تھے وہ سب بندوں کو سمجھ آتے تھے. پرانے لوگوں کو مذہب کا کچھ پتہ نہیں تھا. دے نیو نتھنگ. ان کو جو مسجد کا ملا بتا دیتا تھا، اگر مسجد کا ملا ان کو یہ بھی بتا دے کہ آپ نے مکے کی طرف نہیں، آپ نے رام مندر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے آج سے 200 سال پہلے، تو کسی مسلمان کو کوئی پتہ نہیں چلے گا. وہ کچھ نہیں جانتے تھے. تو مسئلہ یہ ہے کہ آج سے 100, 200, 300 سال پہلے یا 1400 سال پہلے مذہب کو ماننا اصل میں نری جہالت جسے ہم کہتے ہیں پنجابی میں وہ تھی. اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. اس کے علاوہ کچھ ہونا ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ پرانے زمانے ایسے نہیں تھے. آپ کو میری باتیں بڑی عجیب لگیں گی، مگر اگر آپ ٹھنڈے دماغ سے اس بات پہ غور کریں گے اور آپ تھوڑا سا اپنی ہسٹری کو خود دیکھیں گے، اپنے پرانے رشتہ داروں سے پوچھ لیں، اپنے دادا سے پوچھ لیں کہ کیا اس کے پردادا کو عربی پڑھنی آتی تھی، کیا اس کو عربی کا ترجمہ کرنا آتا تھا، یا اس کے باپ کو آتا تھا کرنا نہیں آتا تھا. کیا انہوں نے کبھی حدیث کی کتاب دیکھی تھی؟ کیا انہیں سیرت ابن شام کا، تاریخ تبری کا، صحائح ستہ کا پتہ تھا؟ کیا انہیں امام ابو حنیفہ کی لکھی ہوئی کسی کتاب کا پتہ تھا؟ کیا انہوں نے ان کے گھر میں قرآن کی جلد بھی موجود تھی آج سے 100 سال پہلے، پراپر بائنڈڈ قرآن؟ ناممکن بات ہے، یہ تھا ہی نہیں. تو یہ سمجھنا کہ حجت تمام ہو گئی تھی. انجینئر صاحب بات کر رہے ہیں جی قوم کا فرض تھا لوگوں کو اسلام کی طرف لے کے آنا. دیکھیں قوم کا صرف ایک ہی فرض تھا، وہ یہ تھا کہ تلوار اٹھائیں، لوگوں کو فتح کریں اور ان کو زبردستی مسلمان بنائیں. میں صرف مسلمانوں کے لیے یہ بات نہیں کہہ رہا، مسیحیوں نے بھی یہی کیا، باقی دنیا کے مذہبوں نے بھی یہی کیا. لوگوں نے جتنے بھی مذہب آج سے سینکڑوں سال پہلے پھیل رہے تھے، شاید پہلی بار لوگ والنٹرلی مذہب چھوڑ اور قبول کر رہے ہیں، پہلی بار ہسٹری میں. اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا. ہمیشہ لوگ کیا کرتے تھے، تلواروں کے زور پہ. سب مذہبوں نے ایسے ہی پھیلایا. کوئی دنیا کا مذہب ایسا نہیں ہے جس نے تلوار کے زور پہ اپنا پیغام نہ پھیلایا ہو. یہ سب اس حمام میں ننگے ہیں، سب کا یہی مسئلہ ہے. انجینئر صاحب کی تھوڑی بہت بات اور سنتے ہیں، اس کے بعد گاندھی صاحب کی سنیں گے. ویڈیو کافی انگلش میں آنا چاہیے تھا، ایک اردو میں آنا چاہیے. یہ تو 50 سوال میں بھی آپ کو لے کے دے دوں گا. اس لیے ہم کہتے ہیں ڈاکٹرن کو آپ سمجھیں. دین کی ڈاکٹرن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو دنیا کی امامت کا فیصلہ فرما لیا، جس طرح پہلے بنو اسرائیل کو کیا، پھر بنو اسماعیل کو. اس کے لیے نبی اسلام کو چنا. نبی اسلام کو نہیں چنا، تلوار کو چنا. کہ عربوں نے تلوار اٹھائی اور وہ گھوڑے پہ بیٹھے اور ساری دنیا میں نکل گئے اور سب کو فتح کیا، سب سے جزیے لیے، سب سے مال غنیمت لوٹا اور احسان کیا ان پہ کہ تم مسلمان ہو جاؤ تو تم ہمارے ایکول ہو جاؤ گے.
اور ایکول وہ پھر بھی نہیں ہوا. تو پہلے تلوار سے غلام بنایا, اور جب تلوار سے غلامی پوری ہو گئی تو پھر مذہب سے غلام بنایا. انجینئر صاحب کی باتیں تقریباً یہاں پہ ختم ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اب ہم ذرا غامدی صاحب کو بھی دیکھ لیتے ہیں. غامدی صاحب کی بھی کوئی 2 منٹ کی باتیں ہیں جو ہم نے سننی ہیں. ٹھیک ہے, اور غامدی صاحب بھی اس پہ اتنی ہی کلا بازیاں آپ کو لگاتے ہوئے دکھائی دیں گے جتنی انجینئر صاحب لگا رہے ہیں. سیم کوسچن غامدی صاحب کو, وہ سوال جو کہ آج سے 10 سال پہلے میں نے شروع کیا تھا اس کو پروپیگیٹ کرنا, اور نہ صرف 10 سال پہلے, اس کے بعد بھی بار بار میرے چینل کے ذریعے یہ سوال لوگوں کے دماغ میں ڈالا جاتا رہا. یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جیسے کشتیوں کے بغیر ایک آلو جو ہے وہ امریکہ سے ہندوستان نہیں آ سکتا تھا, یا گندم جو ہے وہ ہندوستان سے امریکہ نہیں جا سکتی تھی. یہ آپ کو میں بتا دوں, آلو امریکہ کی فصل ہے, اور یہ پرانی دنیا کی فصل گندم ہے. امریکہ میں گندم نہیں تھی, اور اس دنیا میں آلو نہیں تھا. اور آلو 10,000 سالوں سے امریکہ میں موجود تھا, مگر وہ کبھی بھی اپنے آپ جو ہے وہ یہاں نہیں آ سکا, ہندوستان نہیں آ سکا. اسی طرح ہندوستان سے گندم خود امریکہ نہیں جا سکی. ٹھیک ہے, تو اگر آلو اور گندم خود امریکہ اور ہندوستان نہیں جا سکے تو اللہ اور امریکیوں کے وہ دیوتا جن کو آپ جھوٹے دیوتا سمجھتے ہیں وہ بھی امریکہ سے یہاں نہیں آ سکے. تو ایک ہی بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ یہاں پھر ان مذہبی خداؤں میں اتنی طاقت ہے جتنی آلو میں یا گندم میں. انسان جہاں لے کے جاتا ہے وہاں چلا جاتا ہے. جب لے جاتا ہے وہاں پہ تو اگا بھی بڑے اچھے طریقے سے لیتا ہے, بڑے زبردست طریقے سے بمپر کراپس ہو جاتی ہیں. آج دنیا میں امریکہ شاید گندم اگانے والا سب سے بڑا ملک ہے, اور ہندوستان اور پاکستان میں جتنا آلو اگایا اور کھایا جاتا ہے اتنا دنیا میں بہت کم جگہیں ہیں جہاں پہ کھایا جاتا ہے اور اگایا جاتا ہے سکسیسفلی. ہمارے سیالکوٹ میں جیسا زبردست آلو اگایا جاتا ہے وہ ہم جانتے ہیں, پورے ہندوستان میں جیسا زبردست آلو اگایا جاتا ہے ہم جانتے ہیں, امریکہ میں جیسی زبردست گندم اگائی جاتی ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں ہم غامدی صاحب کی بھی سن لیتے ہیں. تمام انبیاء مشرق وسطیٰ ہی میں کیوں آئے؟ ایک خدا کا تصور مشرق وسطیٰ سے باہر کیوں نہیں ملتا جبکہ 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے تھے؟ یہ بات صحیح نہیں ہے. نبوت کے 2 دور ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر بھیجے ہیں ان کے لیے 2 طریقے اختیار کیے. حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی پیدائش محققین کے نزدیک 2100 قبل مسیح میں ہوئی ہے, یعنی کم و بیش 4000 سال پہلے. حضرت ابراہیم سے پہلے قرآن مجید یہ بات بتاتا ہے کہ ہر قوم کی طرف اللہ نے پیغمبر بھیجا, ہر قوم کی طرف رسول بھیجا گیا. آپ کے علم میں ہے کہ اقوام کا یہ جو انتشار ہوا ہے دنیا میں پھیلی ہیں یہ افریقہ سے شروع ہوا ہے. یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی ٹراپیکل کنٹری میں یا کسی علاقے میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ابتدا کیا, کیونکہ وہیں ایسے حالات ہو سکتے تھے کہ جب نہ آپ کے پاس سر چھپانے کی جگہ ہے نہ آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے تو زندگی وہاں سے شروع کی جا سکے. میں جب ملیشیا میں گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ بھی بڑی مناسب جگہ ہے. اگر آدم و حوا کو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا کرنے کے لیے کہا ہوتا تو یہ بھی غامدی صاحب نے ایک کام تو کر دیا کہ افریقہ میں انسان شروع ہوا ہے. یہ بات مانی, یہ بہت بڑی بات ہے کہ غامدی صاحب اس بات کو مان رہے ہیں, اور شاید یہ ریئلائز کیے بغیر مان رہے ہیں کہ اصل میں اس بات کی ریپرکشنز کیا ہیں اس کو ماننے کے. کیونکہ ارتقاء کی جو تاریخ ہے وہ کوئی چند ہزار سال پہ یا چند 10,000 سال پہ مبنی نہیں ہے, تقریباً 1.5 ملین سال کی تاریخ ہے انسانی ارتقاء کی, اور وہاں پہ ایولوشن انسان کی افریقہ میں ہو رہی تھی. اور آج سے تقریباً 1,10,000 سال پہلے انسان جو ہے وہ افریقہ سے نکلے تھے اور مڈل ایسٹ میں آئے تھے. آج اس جگہ پہ جہاں پہ جس کو آپ اسرائیل کہتے ہیں یا کنعان کا علاقہ کہتے ہیں, وہ آئے تھے باہر, مگر وہ پھر بعد میں وہاں پہ ایکسٹنکٹ ہو گئے. اور آج سے 60-70 ہزار سال پہلے انسان دوبارہ وہاں سے نکلا اور پھر وہ ہندوستان تک آیا, عرب میں رہا, اور آہستہ آہستہ یورپ کی طرف کیا, اور پھر اوپر سے ہوتا ہوتا آخرکار امریکہ تک جا پہنچا. ٹھیک ہے, مگر وہ انسان ایسا تھا کہ وہ تو بول بھی نہیں سکتا تھا. یہ کہتے ہیں پیغمبر بھیجے, اللہ نے اپنا کلام نازل کیا, اللہ نے اپنا پیغام دیا, مگر مسئلہ یہ ہے کہ انسان آج سے 1,00,000 سال پہلے تو بول بھی نہیں سکتا تھا. لکھنا تو بہت دور کی بات ہے, بول بھی نہیں سکتا پراپرلی. اور انسانوں کی زبانیں جو تھی وہ بڑی پریمیٹیو زبانیں تھیں, اور انسان کا دماغ بھی اس قابل نہیں تھا کہ بہت سی وہ ابیلٹیز رکھ سکتا جو کہ آج ہم رکھتے ہیں. اور مذہب کا تصور ایجاد کرنے کے لیے انسان کے دماغ میں قابلیت ہی نہیں تھی. مگر یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہ تھے ہومو سیپینز ہی. ہومو سیپینز آج سے 3,00,000 سال پہلے موجود تھے, جو کہ بالکل ہم جیسے دکھتے تھے, مگر ان کا دماغ, ان کی باقی چیزیں ہم سے بہت مختلف تھی. ہاں, غامدی صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا نے انسان کو ارتقاء کے ذریعے بنایا,
اور پھر ان میں سے آدم کو چن لیا کہ وہ سب انسانوں کا باپ ہو. مگر بات یہ ہے کہ اس بات کو آپ خود ہی غلط ثابت کر دیتے ہیں, کیونکہ اگر ارتقاء کے ذریعے ہی پیدا ہونا ہے تو پھر خدا نے تورات, انجیل اور قرآن اور باقی صحائف انبیاء کے اندر یہ کیوں کہا کہ ہم نے آپ کو اپنے ہاتھ سے اور مٹی سے بنایا؟ ایون کہ تورات میں تو یہ تک کہہ ڈالا کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پہ بنایا. تو یہ باتیں پھر خدا نے کیسے کہہ دی؟ یہ بہت بڑے کوسچنز ہیں, یہ بہت بڑے کوسچن مارکس ہیں جن کا جواب غامدی صاحب کے پاس نہیں ہے. پھر غامدی صاحب نے یہ کہا کہ آج سے 2200 سال پہلے ابراہیم کا وجود ہوا. بالکل, غامدی صاحب اصل میں یہاں پہ یہود و نصارہ یعنی مسیحیوں اور یہودیوں کی پیروی کر رہے ہیں, کیونکہ وہ یہ مانتے ہیں کہ آج سے 2200 سال پہلے, مطلب 2200 قبل مسیح میں, سوری میں 2200 سال پہلے کہہ گیا, 2200 قبل مسیح میں یعنی آج سے 4200 سال پہلے حضرت ابراہیم کا وجود ار میں تھا. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور کوئی پتہ نہیں ہے جی کیا تھا اور کیا نہیں تھا. مگر پھر میں وہی بات کروں گا کہ جس ٹائم کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کا کوئی ثبوت آج تک نہیں بچا اور کچھ پتہ نہیں چلا, اور نہ کوئی ثبوت ابراہیم کا مل سکتا ہے یا کسی اور چیز کا, ان بہت سے اور کاموں کا جو ابراہیم نے کیے تھے وہ نہیں ثبوت مل سکتا. تو مسئلہ یہ ہے کہ آج سے 2200 قبل مسیح میں مصر میں ایک پوری شان و شوکت والی سلطنت موجود تھی, سویلائزیشن موجود تھی, جو یہ تک ریکارڈ کر رہی تھی کہ اس سال اس تاریخ کو فلڈ آیا, اس تاریخ کو ختم ہوا ہے, ہماری اتنی فصل ہوئی ہے, ہماری فوج میں اتنے لوگ ہیں, بادشاہ نے فلاں ٹائم یہ کھایا تھا, اور ہم یہ کر رہے ہیں. ایک ایک چیز 2200 سال پہلے 2200 قبل مسیح میں وہ ریکارڈ کر رہے تھے. اسی طرح 2200 قبل مسیح میں سب کچھ ریکارڈ کیا جاتا تھا میسوپوٹیمیا میں. اسی طرح یلو ریور کی ویلی میں بھی بہت سے کام 2200 قبل مسیح میں ہو رہے تھے چائنا میں. ٹھیک ہے, تو یہ بات کہنا کہ کچھ ریکارڈ رکھنا ممکن نہیں تھا بیسیکلی یا ہو نہیں سکتا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ ریکارڈ صرف آپ کے خدا اور آپ کے مذہبوں اور آپ کے نبیوں کا ہی نہیں ہے, آپ کے ان جید لوگوں کا ہی نہیں ہے جن کو آپ انبیاء اور خدا کے چنے ہوئے لوگ مان رہے ہیں. مگر باقی سب کافروں کا ثبوت تو 2200 قبل مسیح میں بڑے اچھے طریقے سے موجود ہے, ان کا تو مل رہا ہے. تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ کے یہ لوگ جو ایگزسٹ کرتے تھے؟ اور آج ہم جانتے بھی ہیں کہ یہودیوں نے اپنی یہ کہانیاں کیسے ایجاد کی تھی, اور یہ سب فرضی کہانیاں ہیں. ہم اچھے طریقے سے اس بات کو جانتے ہیں. وہ ایک بہت لمبی بحث ہے, تو رات کی تاریخ میں جانا پڑے گا, مگر میں کئی بار اپنے چینل پہ پہلے بھی وہ ایکسپلین کر چکا ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں ابراہیم کا وجود تھا, اس ٹائٹل سے آپ کو میرے چینل پہ ویڈیو سرچ کرنے سے مل جائے گی. موسیٰ کا وجود تھا, یہ بھی مل جائے گی آپ کو. داؤد اور سلیمان کے وجود کے بارے میں بھی آپ کو میرے چینل پہ ویڈیوز مل جائیں گی. عیسیٰ کے وجود کے بارے میں مل جائے گی, حضرت محمد کے وجود کے بارے میں, اور ان سے ریلیٹڈ بہت سے کوسچنس کے بارے میں بھی آپ کو میرے چینل پہ تفصیل سے ویڈیوز مل جائیں گی جنہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک جگہ تھی تو ایسی ہی کسی جگہ سے, لیکن اب چونکہ اس معاملے میں اہل تحقیق کا اتفاق ہے کہ یہ پیدا افریقہ سے ہوئی, تو جو پہلا دور ہے حضرت ابراہیم تک کا وہ اتنے ہزار سال کا ہے اندازے لوگ لگاتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ 30-35 ہزار سال کا ہے, بعض کہتے ہیں کہ 1 لاکھ سال کے قریب کا ہے. تو جتنا بھی وہ زمانہ ہے, اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ کل امت رسول, ہم نے ہر امت میں ہر قوم میں ایک رسول بھیجا, اس کے ذریعے سے حق کو واضح کیا, اور پھر اس رسول کے ذریعے سے ایک چھوٹے پیمانے پر قیامت برپا کر دی. قیامت برپا کر دی یعنی وہ جزا و سزا جو قیامت میں ہونی ہے وہ دنیا میں دی. اور اب یہ بھی صرف ایک دعویٰ ہے, قیامت برپا کر دی, فلاں کر دیا, ڈھمکاں کر دیا. یہ صرف تھیولوجیکل بحث ہے, ثبوت اس کا کچھ نہیں ہے. آپ کو کہیں کوئی ایسی بات نہیں ملے گی جو غامدی صاحب کہہ رہے ہیں, آپ کو کسی نبی کا کوئی ثبوت نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت برپا کر دی. جن قیامتوں کا ذکر قرآن میں اور تورات میں موجود ہے کہ 10 آفتیں جو کہ مصر پہ آئی, ان کے بارے میں دنیا میں کسی نے کچھ نہیں لکھا. مصریوں نے ان 10 آفتوں کا کوئی ذکر نہیں کیا, بلکہ وہ آئی نہیں ہے. یہ جھوٹ بات ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہود و نصارہ یا یہودی اور کرسچنز یہ کہتے ہیں کہ 1400 قبل مسیح میں موسیٰ کا وجود تھا, اور 1392 قبل مسیح میں ہمیں رامسیس گھوڑے دوڑاتا ہوا, رتھ دوڑاتا ہوا قادیش تک ملتا. یعنی اسرائیل کے نارتھ میں ترکی کے قریب ایک شہر قادیش ہے, وہاں پہ جا کے وہ ہتھیوں سے لڑا کرتا تھا, اور وہ ہر سال گرمیوں میں نکلتا تھا مصر سے, اور آ کے کنعان کا علاقہ مدائن تک جا کے لوٹتا تھا وہ تقریباً. یعنی پیسیفون کے پاس وہ اس کی فوجیں جا کے لوٹا کرتی تھی. دشت سینا سے وہ, جس دشت سینا سے میں یہ کہتے ہیں کہ 40 سال تک بنی اسرائیل بھٹکتے رہے, اس دشت سینا سے وہ ہر سال گزر کے آتے تھے
فرعون، اور وہ آ کے ان کا کیمپین سیزن ہوتا تھا اور وہ لوٹ لاٹ کے لوگوں کو لے جایا کرتے تھے اور بہت سے لوگوں کو غلام بنا کے اس علاقے سے لے کے مصر جایا کرتے تھے ہر سال. اس کے بعد مصری وہ موراکو، تنیزیا، لیبیا تک نیچے ان کی حکومتیں ہوتی تھی اور وہاں تک کی حکومتوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے تھے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ اس دور میں، جس دور کی ہم باتیں کر رہے ہیں، 2000 2500 قبل مسیح کے دور کی، اس ٹائم سی فیئرنگ کا بھی بڑا زبردست سسٹم تھا. یہ فلسطینی، یا بائبل میں ایک فلسطینیوں کا ذکر ہے جنہیں فلسطینز کہا جاتا ہے، وہ لوگوں کے کا انہیں سی پیپل کہا جاتا ہے، اور یہ مانا جاتا ہے کہ وہ تقریباً کہیں اسپین کے آس پاس کے رہنے والے تھے اور وہ وہاں سے نکلے تھے اور انہوں نے آ کے پھر مڈل ایسٹ میں بہت سی جگہوں پہ قبضہ کیا تھا، اور پھر خاص طور پہ وہ کنعان میں بہت سارے لوگ وہ سیٹل ہو گئے تھے اور وہاں پہ بس گئے. ٹھیک ہے، تو جتنا امپاسبل یہ سمجھتے ہیں، کچھ اتنا امپاسبل نہیں تھا. اگر آج ایک اچھے طریقے سے صرف اس اینشنٹ ہسٹری کو پڑھا جائے تو ہمیں بہت سی چیزیں اچھے طریقے سے پتہ چل جاتی ہیں کہ کیا کیسے تھا. یہ کہنے کو کچھ نہیں تھا، کوئی ثبوت نہیں ملے گا، مگر ثبوت آپ کو صرف ان کا ہی نہیں ملے گا. اور یہ یاد رکھیے گا کہ ان کے علاوہ بھی باقی لوگ بھی جتنے جھوٹے ہیں ان کا بھی ثبوت نہیں ملتا. کرسچنز کا ایک فرقہ ہے جو جنہیں وہ اپنے، جس طرح مسلمان قادیانیوں کو سمجھتے ہیں، احمدیوں کو، سوری میں قادیانی نہیں کہنا چاہتا، احمدیوں کو ایک بدعتی فرقہ سمجھتے ہیں، اسی طرح ان کا بھی ایک بدعتی فرقہ ہے جو مورمنز ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آج سے کوئی 3000 سال پہلے بنی اسرائیل کے کئی قبیلے جو تھے وہ امریکہ پہنچ گئے تھے، اور پھر وہ کہتے ہیں وہ وہاں پہ تھے، انہوں نے بہت بڑی سویلائزیشن بنائی، فلاں ہوا ڈمکاؤں ہوا، مگر ان کے پاس ایک بال برابر بھی ثبوت آج تک نہیں ملا. جتنے جھوٹے وہ ہیں اتنے ہی جھوٹے غامدی صاحب اور انجینئر صاحب یا باقی وہ لوگ جو کہ 1,44,000 پیغمبروں کی، 1,24,000 پیغمبروں کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ بھی لگتے ہیں. ٹھیک ہے جی، غامدی صاحب کی بات کو بس سنتے ہیں اور اس کے بعد اور یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوئی. حضرت ابراہیم کو بھی پہلے ایک قوم کی طرف بھیجا گیا، وہ عراق کے لوگ تھے. عراق کا شہر اور قدیم شہر ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے تھے. انہوں نے عراق کے اس شہر میں وہاں کے جو لوگ تھے ان پر اللہ کی حجت پوری کی، پھر اس قوم پر عذاب آ گیا. جیسے کہ رسولوں کے معاملے میں ہوتا ہے، عام طور پر عذاب آنے سے پہلے رسول وفات پا جاتے ہیں، یعنی ان کو نکالنا ہوتا ہے یا پھر کسی دوسری جگہ نکال کے ان کو ہجرت کی کسی جگہ پہ لے جایا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا قانون یہی ہے کہ کسی رسول کے ذریعے سے جب حجت پوری ہو جائے گی تو پھر منکرین پر عذاب آ جائے گا، اور جو اس کے ماننے والے ہیں ان کی لازماً حفاظت کی جاتی ہے اور ان کو اقتدار منتقل کر دیا جاتا ہے. یہ سبھی رسولوں کے ساتھ ہوا ہے. تو حضرت ابراہیم کے ساتھ یہ ایک منفرد معاملہ ہوا کہ جیسے ہی ان کی قوم پر عذاب آیا اور اس کو چھوڑ کر نکلے تو ان کو حکم دیا گیا کہ اب آپ کے ذریعے سے ہم ایک نئے دور کی ابتدا کر رہے ہیں. وہ نیا دور ہے جس کو ہم اب دیکھتے ہیں تاریخ میں. اس چلیں، غامدی صاحب کی بھی بات یہاں پہ کنکلوڈ ہوگی، مگر اب جو مین بات ہے کہ غامدی صاحب اور انجینئر دونوں جو کہہ رہے ہیں کہ نبی تھے، ان کا ثبوت نہیں ہے، یہ بالکل ایک لغو بات ہے. جیسے میں نے آپ کو یہ کہا کہ جس وقتوں میں یہ کہتے ہیں کہ نبیوں کا یا اللہ کے منظور نظر بادشاہوں کا، جنہیں یہ مسلمان تو انبیاء کہتے ہیں جیسے داؤد اور سلیمان، کوئی ثبوت نہیں ملا. حالانکہ ان سے ہزاروں سال پہلے مصر میں اور میسوپوٹیمیا میں، یعنی عراق میں، ایران میں، ایون کہ ہمارے ہندوستان میں ہمیں بے شمار زبردست قسم کے ثبوت ملتے ہیں. ہمیں پوری ایک انڈس ویلی سویلائزیشن ملتی ہے، ٹھیک ہے، جس کا بے شمار ثبوت ہے تقریباً 4-4.5 ہزار سال پہلے. مگر اللہ کا ثبوت نہیں ہے، اللہ کے انبیاء کا ثبوت نہیں ہے، اللہ کے گھروں کا ثبوت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ اللہ اور اس کے نبی سچ تھے بھی کہ نہیں، یا پھر ایسے تو نہیں ہوا کہ واقعی کسی ٹائم پہ کچھ کافروں نے سوچا کہ وہ اب ایک ہی خدا کی عبادت کریں گے اور انہوں نے اس کو واحد خدا بنا لیا، اور اس کے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے آپ کو نبی کہنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد اپنے پچھلے مذہب کو انہوں نے کافر کہنا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ انہوں نے ایک نیا مذہب بنا لیا، اور پھر انہوں نے ایک نئی جھوٹی ہسٹری بھی ایجاد کر دی. میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں، اور اس بات کے پورے ثبوت موجود ہیں، کہ ہوا ایسا ہی ہے. اسرائیلیوں نے ایک پرانے خدا کو لیا، اس کا ریپر چینج کیا، اس کی پیکنگ چینج کی، اسے نئی پیکنگ کے ساتھ جو ہے وہ لانچ کیا، اس کو نیا نام دیا، اسے خدائے واحد کہا، اور پھر اس کے نام کے اوپر خوب گل گپاڑا کیا، کتابیں لکھی، نئی کریڈز بنائی، نئی تھیولوجی بنائی، اور پھر وہ خدا جو کہ پہلے انہوں نے کسی اور سے ری برانڈ کیا تھا، ری پیکج کیا تھا، اسے بعد میں مسیحی آئے تو انہوں نے ری پیکج کیا، تو اس خدا کو انہوں نے اس خدا کو بیچ میں سے کاٹ کے 3 بنا دیے، ٹھیک ہے.
اور پھر جب مسلمان آئے تو انہوں نے پھر اکٹھا کر کے ایک بنا دیا اور پھر اس کو لے کے وہ آگے چل پڑے. کہانی یہی ہے. آپ کو اچھا لگے یا برا لگے, ٹھنڈے دماغ سے سوچیں گے تو بہت سی باتیں سمجھ آ جائیں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو. جانے سے پہلے لائک ضرور کریں, چینل کو سبسکرائب کر لیں, آن نوٹیفیکیشن آن کریں. آپ اس چینل کو پیٹریون, پے پال اور بائی می کافی پہ بھی سپورٹ کر سکتے ہیں. ان تینوں کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے. چینل سبسکرائب ضرور کریں. اس طرح کی اور بہت سی زبردست ویڈیوز آنے والی ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آداب. اس ویڈیو کے آخر تک میرے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. جانے سے پہلے اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیں تاکہ یہ میسج اور لوگوں تک بھی پہنچ جائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اس چینل کو پے پال, پیٹریون اور بائی می کافی تینوں پلیٹ فارمز پہ سپورٹ کر سکتے ہیں. ان تینوں پلیٹ فارمز کے لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.